अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी छुट्टियां अच्छी गुजर रही होंगी और छुट्टियों के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दे रहे होंगे। अब आप सब बच्चे अपनी उर्दू की किताब खोलें। उर्दू का हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और पहले सबक का जो नाम है हमारा वो है हमद आपको पता है उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। और ये जो नज़म हमद लिखी है, जो नज़म लिखी गई है उसको लिखने वाले को हम शायर कहते हैं। और ये जो नज़म लिखने वाले का नाम है वो है अख्तर शिरानी, यानी इस नज़म के शायर का नाम है अख्तर शिरानी। अब आपने रीडिंग करनी है मेरे साथ साथ जैसे हम क्लास में किया करते थे। सबसे पहले आप इसके ख़ास अल्फाज देखेंगे। ख़ास अल्फाज में हमारे पास सबसे पहले है हमद। हमद के बाद अगला लफ्ज़ है हमारा संवारना। संवारना के बाद है चराग। चराग के बाद है कुदरत। आगे देखें, ये हैं खुदा के निशां सारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे, सजे हैं ये कैसे प्यारे प्यारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे, ये बाग ऐसे खिलाए किसने, चराग ऐसे जलाए किसने, ये सब खुदा ही ने है संवारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। खुदा की कुदरत के गीत गाओ, खुदा को अपनी दुआ सुनाओ, खुदा की गाते हैं हमद सारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। और इस नज़म के शायर का नाम मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था, अख्तर शिरानी। अब इस नज़म के हम मुश्किल अल्फाज देखेंगे जैसे हम क्लास में किया करते थे। जो नज़म है हमारी, इसका नाम है नज़म का नाम है हमारा हमद, ठीक है। उसके बाद शायर का नाम, शायर का नाम है अख्तर शिरानी। अब जो इस नज़म में मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं हम सबसे पहले वो लिखेंगे। और आप जब अपनी नोटबुक्स पे या शीट्स पे जब भी काम करेंगे एक लफ्ज़ को आपने 3-3 दफ़ा लिखना है। हाँ जी, पहला लफ्ज़ है आपका संवारना। उसके बाद संवारना के बाद अगला लफ्ज़ है हमारा चराग। चराग के बाद अगला लफ्ज़ है हमारा कुदरत। कुदरत के बाद अगला लफ्ज़ है हमारा खिलाए। खिलाए के बाद अगला लफ्ज़ है हमारा गीत गाओ। गीत गाओ के बाद अगला लफ्ज़ है हमारा दुआ सुनाओ। दुआ सुनाओ के बाद जलाए। जलाए के बाद आखिरी लफ्ज़ है हमारा तारे। ये आपने अपनी नोटबुक्स पे मुश्किल अल्फाज लिखने हैं और मुश्किल अल्फाज को आपने एक एक लफ्ज़ को 3-3 दफ़ा लिखना है। जैसे ये संवारना लिखा हुआ है तो आप इसको 3 दफ़ा लिखेंगे अपनी नोटबुक्स पे, संवारना संवारना संवारना, ताकि आपकी इमला जो है वो सही तरीके से तैयार हो, ठीक है। इसके बाद हमने आप लिख करने हैं आगे अल्फाज मायने। जो आपकी नज़म में मुश्किल अल्फाज दिए हुए हैं उसके हमने मायने करने हैं। उसके बाद हमने लगानी है लाइन स्केल से। स्केल से हमने लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद अब हम लिखेंगे मुश्किल इसके अल्फाज के मायने, जिसमें सबसे पहले है हमद। पहला लफ्ज़ है हमारा हमद।
حمد کے کیا معنی ہوتے ہیں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا. حمد کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف. اس کے بعد جو اگلا الفاظ ہے وہ ہے ہمارا نشان. نشان کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ علامت، علامت یا پھر پتہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا لفظ ہے دعا. دعا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دعا ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا. تو دعا کا معنی ہوا اللہ تعالیٰ سے مانگنا. اور یہ اللہ آپ اسی طرح لکھیں گے جیسا میں آپ کو لکھ کے بتا رہی ہوں، دوسری کسی اور طریقے سے نہیں لکھنا آپ نے. اس کے بعد ہے جہاں. جہان کے معنی ہیں دنیا. اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارا چراغ. چراغ ہم کسے کہتے ہیں؟ جیسے دیا یا کوئی شمع. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارا سنوارنا. سنوارنا مطلب سجانا، بہتر بنانا یعنی درست کرنا. اس کے بعد دیکھیں آگے ہے تارے. تارے جو ہے یہ کیا ہے؟ جمع. کس کی جمع ہے؟ یہ ہے تارا کی جمع مطلب ستارے. تارے یعنی کہ تارا کی جمع ستارے. ٹھیک ہے. یہ الفاظ معنی ہو گئے ہیں آپ کے اس نظم کے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس نظم کی تشریح بھی ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں. پہلا شعر ہے ہمارا، یہ ہے خدا کے نشان سارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو جیسے بتایا گیا ہے نظم کا نام اور شاعر کا نام وہ آپ نے لازمی مینشن کرنا ہے. جب بھی آپ تشریح کریں گے اس سے پہلے آپ نے یہ لازمی مینشن کرنا ہے. یہ جو پہلا آپ کا شعر ہے اس میں شاعر کیا اختر شیرانی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے زمین کو جو ہے وہ بہت خوبصورت پھولوں سے سجایا ہے، اور آسمان جو ہے اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اس نے کیا کیا ہے؟ آسمان پر تارے بنائے ہیں جو کہ رات کے وقت چمکتے ہیں. اس کے بعد اگلا شعر ہے سجے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے. اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے زمین کو رنگ برنگے پھولوں سے سجایا ہے اور آسمان کی خوبصورتی کے لیے خوبصورت چمکتے ستارے بنا دیے. پھر تیسرا شعر ہے ہمارا، یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، چراغ ایسے جلائے کس نے. اس شعر میں شاعر کیا کر رہے ہیں؟ سوال کر رہا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ زمین پر جو رنگ برنگ کے پھول ہیں ان کو کھلا کر جو ہے وہ باغات کی رونق کس نے بڑھا دی ہے، اور آسمان کو خوبصورت بنانے کے لیے ستاروں کے جو چراغ ہیں وہ کس نے جلائے ہیں. یعنی کہ کیا ہے؟ ایک طرح سے اس میں سوال ہو رہا ہے. پھر اگلا شعر ہے یہ سب خدا ہی نے ہے سنوارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے. اس شعر میں جو شاعر ہے وہ جو اس نے سوال اوپر والے شعر میں کیا ہے اس کا جواب وہ خود ہی دے رہے ہیں کہ زمین کو خوبصورت پھولوں سے اور آسمان کو خوبصورت ستاروں سے صرف اور صرف میرے خدا نے سجایا ہے، اس کی شان جو ہے وہ بہت نرالی ہے. پھر اگلا شعر ہے ہمارا کہ خدا کی قدرت کے گیت گاؤ، خدا کو اپنی دعا سناؤ. شاعر اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ نے اتنی خوبصورتی زمین کو عطا کی ہے کہ تم اس کی عظمت کے گیت گا کر اس کا شکر ادا کرو تو تمہارے یہ گیت دعا کی صورت میں ہوں جس میں اللہ کی عظمت بیان کی گئی ہے. اس کے بعد آخری شعر ہے ہمارا، خدا کی گاتے ہیں حمد سارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے. اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تعریف کے قابل ہے کہ اس نے زمین کو خوبصورت پھولوں سے سجا دیا اور آسمان کو ستاروں سے سجا کر اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیا ہے. زمین پر موجود پھول اور آسمان پر موجود ستارے اللہ ہی کی تعریف بیان کرتے ہیں. یہ اس نظم کی تشریح تھی جو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے. تشریح کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو اپنے لفظوں میں بیان کرے، یہ نہیں کہ جو آپ کو آسان لفظوں میں اس کو
بیان کریں. یہ نہیں کہ جو آپ کو بتا دیا ہے یا آپ کے دماغ میں جو کچھ بھی آ رہا ہے اس شعر کے حوالے سے تو آپ وہ اپنے سے بھی خود سے بھی بنا کے لکھ سکتے ہیں. اب آگے اس کی ایکسرسائز کی طرف آ جائیں. ایکسرسائز میں دیکھیں مشکل الفاظ کے توڑ جوڑ سیکھنے یعنی کہ توڑ دیے ہوئے اس میں آپ کو اور آپ نے اس کے جوڑ بنانے ہیں. سب سے پہلے کیا ہے ایکسرسائز میں جو ہماری سب سے پہلے چیز دی ہوئی ہے وہ ہے توڑ. اس کے بعد ان کے ہم نے جوڑ بنانے ہیں. سب سے پہلے ہے ہمارے پاس نون شین الف نون. اب اس کو اگر ہم جوڑیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ نون زیر نی شین الف شا کیا بنا؟ نشا. نون معکوف نشان. اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارا جو الفاظ دیے ہوئے ہیں وہ ہے کاف دال رے اور تے یعنی توڑ کے لکھا ہوا ہے. اس کو آپ نے جوڑ کے لکھنا ہے. تو کاف دال رے تے کیا بنا؟ کاف دال کد رے تیرت قدرت. اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارا پے پلس دو چشمی ہے واو لام. پے ہے پھے بن گیا یہ پھے اور پھے واو پھو. لام معکوف کیا بنا یہ؟ پھول. اس کے بعد آخری جو ہمارا لفظ ہے وہ ہے سین نون الف حمزہ واو. سین. اب یہ دیکھیں ہم نے اس کو جوڑ کے دیکھنا ہے کہ کیا لفظ بنتا ہے. سین نون سن نون الف نا سنا حمزہ واو او تو یہ بنا ہے سناؤ. آج ہم نے نظم حمد کی تھوڑی سی ایکسرسائز کی ہے، تشریح کی ہے، الفاظ معنی اور اس کی مشکل الفاظ کیے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے جو ہوم ورک میں کام کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے یہ جو نظم آپ کی حمد ہے اس کے الفاظ معنی جو آپ کو بتائے گئے ہیں یہ آپ نے ہوم ورک میں کرنے ہیں اور پوری نظم کی آپ نے تشریح اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے اور املا اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے. جو آپ کو بتایا ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. ہوم ورک آپ کا یہی ہے اور یہ جو آپ کو ہوم ورک آج اس لیکچر میں دیا گیا ہے یہ آپ نے اپنی ورک شیٹ پہ کرنا ہے اور سیٹرڈے کو آپ نے یہ سبمٹ کروانا ہے اسکول میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ آ کے. ٹھیک ہے. ورک شیٹ پہ کرنا ہے اور جو آپ کو پہلے چھٹیوں سے پہلے ہوم ورک دیا گیا ہے وہ آپ لے کے ابھی نہیں آئیں گے. ہوم ورک آپ صرف یہی لے کے آئیں گے جو آپ کو ان لیکچرز میں دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے یہ جو پڑھایا ہے امید ہے آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور اچھے طریقے سے آپ اس کو تیار کریں گے. شکریہ.